of Allah, the most gracious and merciful. I am Khawar Khan, and you are watching me on our YouTube channel Learn with Khan. Our today's lecture is on the subject Human Resource Management, in which we will discuss chapter number 9, which is titled as Career Development, and this chapter is taken from the book of Stephen P. Robbins. So what is career development? The organization's responsibility is to build employee self-reliance and help employees maintain their marketability through continual learning. यानी करियर डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एम्प्लॉइज़ की सेल्फ रिलायंस ताकि ख़ुद कफ़ालत उसको हासिल हो एम्प्लॉइज़ के अंदर, कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर सके, तो उसके लिए तभी वो लोगों को प्रमोट कर सकेगी, अच्छी बड़ी पोस्ट के ऊपर लोगों को हायर कर सकेगी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को वक्त गुजरने के साथ साथ उनके करियर को परसू करवाने में उनकी हेल्प की हो, उनको कुछ सिखाया हुआ हो, उनके करियर्स को डेवलप किया हुआ हो. एंड हेल्प एम्प्लॉइज़ मेंटेन देयर मार्केटेबिलिटी, और खुद सेल्फ रिलायंट होना, और दूसरे नंबर पे एम्प्लॉइज़ को उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ाना. वो किस तरीके से? अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ सिखाया हुआ है तो इट मीन्स दैट दे विल हैव स्ट्रॉन्ग मार्केट वैल्यू, हाई मार्केट वैल्यू. अब करियर डेवलपमेंट जो है ये इसके ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बात हुई है कि एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग, एम्प्लॉई डेवलपमेंट, वहाँ पे फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात की. तो एम्प्लॉई डेवलपमेंट के अंदर ही हमने करियर डेवलपमेंट की बात की थी. अब किसी भी एम्प्लॉई की जो डेवलपमेंट है, उसके करियर की जो डेवलपमेंट है, एक तो उस पर्सन की ज़ाती ज़िम्मेदारी होती है. ये तो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, एक मुसलमा हकीकत है कि मुतलका जो भी शख्स होगा उसने अपने करियर को परसू करना है, इन्हांस करना है, अपने आप को उसने डेवलप करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो फोकस है इंडिविजुअल से हट के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी शिफ्ट हुआ है. इसके ऊपर रेगुलेशंस भी हुई हैं, कवानीन भी बने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉइज़ की करियर साजी भी करे, उनकी करियर डेवलपमेंट भी करे. द इसेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ providing support so employees can continually add to their skills, abilities and knowledge. यानी अपने स्किल सेट को, एबिलिटीज़ को, नॉलेज को इन्हेंस कर सकें. ये आज के दौर के अंदर करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसकी ये एक मरकज़ी रूह है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके जो एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉइज़ के करियर को डेवलप करने में उनकी मदद करें. ये सपोर्ट किस तरीके की हो सकता है? दिस सपोर्ट इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग क्लियरली द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज़. उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल और स्ट्रेटजीज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करना, ताकि उनको एक रास्ते का और मंजिल का तयन हो, रास्ते का तयन हो कि इस रास्ते से हमने गुजर के जाना है. क्रिएटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना, ताकि एम्प्लॉइज़ जो हैं स्ट्रॉन्ग स्किल सेट के लोग जो है आम लोगों से हट के जिनकी इजाफी स्किल्स हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को इंगेज कर सकें. आपको बेनिफिट तो वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाज़ का लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मतलूबा स्किल्स होती हैं उससे ज़्यादा स्किल्स के हामिल वो लोग होते हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फिर ज़्यादा अर्सा टिकते भी नहीं हैं. तो कौन टिकेगा, कौन रुकेगा? जिसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रोथ के एक प्रॉस्पेक्ट्स उसको नज़र आ रहे हों, ग्रोथ के हवाले से उसके एक उम्मीद नज़र आ रही हो कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, तरक्की करेगी, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकूँगा. ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रोवाइडिंग द टाइम फॉर एम्प्लॉइज़ टू लर्न, यानी फाइनेंशियली असिस्ट करने की, ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ़र करना, और उन एम्प्लॉइज़ को लर्निंग के लिए टाइम देना, वक्त देना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको मौका देना, उनके ऊपर खर्च करना, इतनी उनकी जो है वो फाइनेंशियली पे करना कि वो स्टेबल रह सकें, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें. नो we come to defining the career. What is a career? The term career has numerous meanings. यानी बहुत ज़्यादा इसके एक से ज़्यादा इसके मानी हैं. इन पॉपुलर यूजेज इट कैन मीन एडवांसमेंट, यानी तरक्की करना. ही इज़ मूविंग अप हिज करियर, जब आप कहते हैं कि वो अपने करियर में तरक्की करे, इसका मतलब करियर से आप क्या मुराद ले रहे हैं? यू मीन एडवांसमेंट.
پروفیشن شی از چوزن آ کریئر ان میڈیسن، یعنی میڈیکل کے شعبے میں اگر کسی نے شعبہ چنا ہے تو اٹ مینز یہ پروفیشن، یہ بھی یہ کیریئر کے سینونیمسلی یوز ہوتا ہے. اور اسٹیبلٹی اوور ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ایک جگہ پہ جب آپ ٹک جاتے ہیں، اسٹیبل ہو جاتے ہیں. کریئر ان دا ملٹری، کہ آپ نے ملٹری کو جوائن کر لیا، اٹ مینز ناؤ یو آر اے اسٹیبل پرسن. دا پیٹرن آف ورک ریلیٹڈ ایکسپیرینسز دیٹ سپین دا کورس آف اے پرسنز لائف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کسی بھی بندے کے کام سے متعلقہ جو بھی ورک ریلیٹڈ ایکسپیرینسز ہیں دیٹ سپین دا کورس آف اے پرسنز لائف، ایک شخص کی زندگی کے اوپر وہ محیط ہیں ایک عرصے سے، اس سارے کو آپ کیا کہتے ہیں، اس کا کیریئر کا نام دیتے ہیں. اینی ورک پیڈ اور ان پیڈ پرسوڈ اوور این ایکسٹینڈیڈ ٹائم کین کانسٹیٹیوٹ اے کیریئر. یعنی کیریئر میں یہی نہیں، کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ چاہے اس کا معاوضہ لے رہا ہے، معاوضہ نہیں لے رہا، جو کہ آپ ایک لمبے عرصے کے لیے کرتے ہیں، آپ اسے کیریئر کا نام دیتے ہیں. مثلا ایک اسکول کے اندر جب آپ کام کر رہے ہیں، آپ اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کا ایک کیریئر ہے. اس نے بھی آپ کو آنے والے وقت میں جو ہے وہ مدد کرنی ہوتی ہے، آپ کی آنے والی جو بھی آپ جابس کریں گے، جو بھی آپ کام کریں گے، تو کیریئر آپ کا ایک یعنی بہت اس عرصے سے شروع ہو چکا ہوتا ہے جب آپ شعوری یا لاشعوری طور پہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اسی سے متعلقہ کانسیپٹ کیریئر ڈیولپمنٹ ورسز امپلائی ڈیولپمنٹ، کیریئر ڈیولپمنٹ کے ساتھ امپلائی ڈیولپمنٹ کا ہم موازنہ کرتے ہیں. کیریئر ڈیولپمنٹ لکس ایٹ دی لانگ ٹرم کیریئر افیکٹونیس اینڈ سکسیس آف آرگنائزیشنل پرسنل. جو کیریئر ڈیولپمنٹ ہے اس کا فوکس لانگ ٹرم ہے، لانگ ٹرم افیکٹونیس اور کامیابی آرگنائزیشن کے پرسنل، یعنی جو آرگنائزیشن کا آپ کا امپلائی ہے اس کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ویلتھ، اس کی ورتھ کو آپ انہانس کرنے کے لیے، اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے آپ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں وہ کیریئر ڈیولپمنٹ کہلاتی ہیں. بائی کنٹراسٹ امپلائی ڈیولپمنٹ فوکسز آن ورک افیکٹونیس اور پرفارمنس ان امیڈیٹ اور انٹرمیڈیٹ ٹائم فریمز. یعنی جو امپلائی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ بھی انڈیویجول، اس کا بھی فوکس انڈیویجول ہوتا ہے، لیکن اس میں کمپنی کا بھی اسٹیک شامل ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ امپلائی کو کچھ سکلز سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد آرگنائزیشن بھی ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فوراً آپ نے جو ہے یہ کام ہم نے اس سے کروانا ہے، تو آپ اس کی سکل سیٹ کو انہانس کرتے ہیں. مثلا آپ اس کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کسی بڑے افسر کے ساتھ اسسٹنٹ لگاتے ہیں تاکہ اس کو نئی سکلز سیٹ اس کے اندر پیدا ہو، لیکن مقصد آپ کا کیا ہے کہ اس سے ہم نے نیئر فیوچر میں یا مور آفٹر سم مور ٹائم آپ نے اس سے کچھ اور کام کروانا ہے. تو یہ جو ہے یہ امپلائی ڈیولپمنٹ ہے. جو کیریئر ڈیولپمنٹ ہے اس کا لانگ ٹرم فوکس ہے، اینڈ اٹ پیور فوکسز آن پرسنل انڈیویجول، یعنی اسی کے اوپر آپ کا فوکس. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے کیریئر میں پرسو کرے، ہمارے ساتھ یہ چلے یا نہ چلے. اس کے بعد یہ کیریئر ڈیولپمنٹ ویلیو فار دی آرگنائزیشن، کہ اگر ایک آرگنائزیشن کیریئر ڈیولپمنٹ کرتی ہے تو اس میں آرگنائزیشن کے لیے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا فوائد ہیں، کیا اس کو ثمرات اس کے حاصل ہوں گے. فرسٹ ون از نیڈڈ ٹیلنٹ ول بی اویلیبل. اگر آپ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، آپ ان کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک آنے والے وقت میں جو آپ آرگنائزیشن گرو کرے گی آپ کو، تو اس کی گروتھ کے اکارڈنگلی جو ٹیلنٹڈ لوگ آپ کو چاہیے دوز ول بی اویلیبل. دی آرگنائزیشنز ابیلٹی ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین ٹیلنٹڈ امپلائی امپرووز. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن لوگوں کے کریئرز کو ڈیولپ کرتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں ایک اچھی جو ہے وہ اوپینین رکھتے ہیں، آرگنائزیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. دے نو دیٹ دس از این آرگنائزیشن وچ کیئرز فار دی امپلائیز، وچ کیئرز فار دی لانگ ٹرم ورتھ آف دی امپلائیز. اٹ از سچ این آرگنائزیشن which aims at providing learning opportunities, training opportunities for the people who are doing job in that organization. So considering this perspective, لوگ جو ہیں وہ آرگنائزیشن کو جوائن کرنا پسند کرتے ہیں. سو آرگنائزیشن کی ایبلٹی اٹریکٹ کرنا اور ریٹین کرنا وہ بڑھتی ہے. مائنورٹیز اینڈ ویمن ہیو کمپریبل اپرچونیٹیز فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو چونکہ جو آپ کے کیریئر ڈیولپمنٹ ہے اس کو پرسو کروانے میں جو کیٹلسٹ کا رول ادا کیا ہے وہ قانون سازی نے کیا ہوا ہے. بہت سے قوانین بنے ہیں تاکہ لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز ملیں، عورتوں کو، مائنورٹیز کو گروتھ کے تمام حقوق مساویانہ بنیادوں پہ حاصل ہوں. تو اس وجہ سے
جو آرگنائزیشنز ہیں جب کریئر ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر عورتوں اور مائنورٹیز کو بھی ایکول اپرچونیٹیز کے حقوق ملتے ہیں کہ وہ بھی سکل سیکھتے ہوئے گرو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ریڈیوز امپلائی فرسٹریشن، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز جو ہیں آرگنائزیشن کے بارے میں جو ہیں تھوڑی ایکسٹرارڈنری یا ضرورت سے زیادہ جو ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز وہ لگا لیتے ہیں، تو آرگنائزیشن جب ان کو پریکٹیکلی دکھاتی ہے، آرگنائزیشن ان کو اپنی ٹرو پکچر شو کرواتی ہے، ان کو ڈیولپ کرتی ہے، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے جی کہ آرگنائزیشن کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، تو ان کی جو غیر ضروری توقعات ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہوتی ہیں، جس سے ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ آرگنائزیشن کیا ہے، ہم کیا ہیں۔ ہاں، اگر کل آرگنائزیشن کسی لوگوں کو ڈاؤن سائز کرتی ہے، لے آفس کرتی ہے، لوگوں کو نکالتی ہے، تو پتہ ہوتا ہے کہ کیوں نکال رہی ہے، یا آیا غلط نکال رہی ہے یا درست نکال رہی ہے، اگر ایک پرسن کو نہیں نکال رہی تو کیوں نہیں نکال رہی، یعنی آپ امپلائی کی ورتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایک امپلائی اس قابل ہے کہ اس کو نہ نکالا جا سکے تو وہ آرگنائزیشن اس کو نہیں نکالے گی۔ انہانسڈ کلچرل ڈائیورسٹی، یعنی جو ڈائیورسٹی کے ڈفرینٹ ٹائپس ہم نے ڈسکس کی تھی، جو آرگنائزیشن جب گروتھ کی اپرچونیٹی کریئرس کو ڈیولپ کرتی ہے، گروتھ کی اپرچونیٹیز دیتی ہے، تو سارے لوگوں کے لیے مساویانہ طور پر آرگنائزیشن میں گرو کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ آرگنائزیشنل گڈ ول، کہ اس طرح کی آرگنائزیشن جو ہے اٹ ہیز ویری فیوریبل ورڈز آف ماؤتھ ان دی اوپن مارکیٹ، لوگوں کے اندر جاب مارکیٹ میں لوگوں کے اندر اس کا ایک پازیٹیو جو ہے امیج ہو جاتا ہے، تو یہ آرگنائزیشن کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اس میں کریئر ڈیولپمنٹ کے اندر کے ٹریڈیشنل کریئر سٹیجز، کریئر کی جو مختلف سٹیجز ہیں، یہ 5 سٹیجز ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ۔ ایکسپلوریشن ہے جی پہلے، یعنی کریئر کی سٹیج، کریئر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیسے ختم ہوتا ہے، تو اس میں کیا کیا سٹیجز آتی ہیں کسی بھی انڈیویجول کے کریئر کے اندر۔ پہلی جو سٹیج ہے دیٹ از ایکسپلوریشن، ایکسپلور کرنا کسی چیز کو۔ ایکسپلوریشن پیریڈ ends for most of us as we make the transition from formal education programs to work، یعنی جب آپ پڑھائی کو ختم کر کے کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو یعنی اس وقت پڑھائی سے یہ شروع ہوتا ہے، اور جب آپ پڑھائی کو ختم کر کے اور کام کی تلاش شروع کرتے ہیں تو اس وقت یا کام ڈھونڈ لیتے ہیں تب یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلور کرنا، یعنی کام کی تلاش کرنا۔ تو اس میں آپ بہت ساری غیر ضروری توقعات بھی ہوتی ہیں، ایک آپ کے سبز باغ بھی آپ نے دیکھے ہوتے ہیں، ایک روزی پکچر آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ جی آرگنائزیشن میں یہ ہوگا، ہمیں یہ فائنینشیل بینیفٹس ہوں گے، سو اینڈ سو فورتھ۔ تو جو آپ کی توقعات ہوتی ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ درست لگائی تھی یا غلط لگائی تھی۔ اس فیز کے اندر آپ نے اپنی اسکل کو امپروو کرنا ہوتا ہے، اسکل سیٹ آپ نے سیکھنا ہوتا ہے۔ آپ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، تو اس وقت بھی آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ محنت کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ شارٹ کٹ مارتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، تعاون کیسے کرتے ہیں، کوآپریٹو ہیں نہیں ہیں، یعنی یہ چیزیں آپ کی ورک میں بھی آنی ہیں۔ تو انٹرنشپ جو ہے، انٹرنشپس بھی لوگ کرتے ہیں، انٹرنشپ بھی اس کا طریقہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کریئر کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ جی میں نے کون سی جاب میرے لیے بہتر رہے گی۔ دوسرا جو سٹیج ہے وہ ہے جی اسٹیبلشمنٹ۔ دا اسٹیبلشمنٹ پیریڈ بگینز ود دی سرچ فار ورک اینڈ انکلوڈز ایکسیپٹنگ یور فرسٹ جاب۔ اب یہ جب آپ پہلے ہی آپ کی جاب شروع ہو گئی، بینگ ایکسیپٹڈ بائی یور پیئرس، آپ کے پیئرس جو ہیں وہ آپ کو قبول کرتے ہیں، لرننگ دی جاب، یہاں پہ آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں، اینڈ گیننگ دی فرسٹ ٹینجیبل ایویڈنس آف سکسیس اور فیلئر ان دا ریئل ورلڈ، اور حقیقی دنیا میں کامیابی یا ناکامی کا پہلا ٹینجیبل ٹھوس ثبوت آپ کو ملتا ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو توقعات لگائی تھی وہ پریکٹیکل ریئل لائف میں وہ توقعات ویسے ہی ریئل لائف اس کے برعکس ہے یا اس کے اکارڈنگلی ہے۔ تو یہاں پہ اب یہ آپ نے جاب شروع کیا، یہاں پہ نئے نئے چیلنجز انسان کو سامنے کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں 2 بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں کسی بھی پرسن کے لیے، کہ ایک تو اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میری جو سوٹیبل جاب ہے وہ کون سی ہے، اور پھر سوٹیبل جاب کو ڈھونڈ کے وہاں پہ کامیابی کا جھنڈا گاڑنا۔ یہ 2 کسی بھی پرسن کے لیے یہ یہاں اس سٹیج کے اندر یہ چیلنجز ہوتے ہیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ 6 7 7 8 8 20 سال کام کرتے ہیں، کوئی 2 سال یہاں کیا، 1 سال وہاں کیا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے لیے سوٹیبل کریئر ہے کیا۔
تو یہاں پہ آپ پھر اس اسٹیج کے اندر یہ کسی کے لیے 2 سال کی ہو سکتی ہے، 1 سال کی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے 20 سال کی بھی ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے پرسن کی کس طریقے سے جو ہے وہ اس کے کریئر کے اندر اسٹیبلش ہوا ہے یا نہیں۔ پھر یعنی اصل کام اس اسٹیج میں کیا ہے کہ آپ نے سوٹیبل اپنا جو ہے وہ جاب ڈھونڈ کے اور وہاں پہ اپنا ایک مارک نشان پیدا کرنا۔ پھر ہے جی مڈ کریئر، کریئر اسٹیج مارکڈ بائی کنٹینیوس امپروومنٹ ان پرفارمنس، لیولنگ آف ان پرفارمنس اور بگننگ ڈیٹیریوریشن آف پرفارمنس۔ اب یہاں بھی یہ ہوتا ہے جی اس اسٹیج کے اندر جو تیسری اسٹیج ہے، یعنی آپ نے اپنے لیے جب اسٹیبلش آپ ایک جگہ پہ ہو گئے ہیں تو اب آپ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس اسٹیج کے اندر جب لوگ آتے ہیں تو 3 طرح کی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اور لرننگ کو آگے لے کے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ترقی نہیں کرتے بلکہ اسی جگہ پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اب وہ نہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، نہ کسی اور آرگنائزیشن میں جائیں گے، انہوں نے اسی سکل سیٹ کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے جانا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کی کارکردگی میں یہاں پہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز جو انہوں نے لگائی تھی بعض کا تو ان کو محسوس ہوتا ہے جی کہ میری یہ پوری نہیں ہو سکیں گی، تو ان کی انٹرسٹ آرگنائزیشن کے اندر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی کارکردگی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک پرسن ہے وہ محسوس کر رہا تھا جی کہ میں کرنٹ عہدے سے اگلے عہدے پہ پہنچ جاؤں گا، اس نے محسوس کیا کہ نہیں اب میں نہیں پہنچ سکتا، تو اب اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی پرفارمنس بھی ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ مڈ کریئر کی سٹیج ہے۔ کچھ لوگ اب بعض لوگوں کو پھر یہیں سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جاب چھوڑنی پڑ سکتی ہے، ان کا کریئر یہیں پہ بھی ختم ہو سکتا ہے اگر کسی کی پرفارمنس میں جو ہے وہ خرابی آنا شروع ہو گئی ہے۔ بعض لوگ ترقی کرتے ہیں اور بعض لوگ اسی جگہ پہ اپنے آپ کو اسٹیگنٹ رکھتے ہیں۔ چوتھی جو اسٹیج ہے وہ لیٹ کریئر، اے کریئر اسٹیج ان وچ انڈیویجولز آر نو لانگر لرننگ اباؤٹ دیئر جابس نار ایکسپیکٹڈ ٹو آؤٹ ڈو لیولز آف پرفارمنس فرام پریویس ایئرس۔ اب یہ جو اسٹیج ہے، اب جن لوگوں نے پچھلی اسٹیج سے ترقی کی ہوتی ہے، یعنی جو پریویس اسٹیج تھی، اگر وہاں سے لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیے رکھا اور سیکھتے رہے، جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو ایسے لوگ پھر خود انہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، ان کی پرفارمنس کو انہی لوگوں کی پریویس پرفارمنس سے میئر بھی نہیں کیا جاتا۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ پھر ان کی انالیٹیکل سکلز، ان کی ایویلویشن آف دی سرکمسٹانسز، ان کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ چونکہ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے، لوگ ان سے سیکھتے ہیں۔ انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ان کی عیاشی کا ٹائم ہوتا ہے کہ انہوں نے بیٹھنا ہے، لوگ ان کے پاس ہوں گے، جونیئر لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور یہ اپنی جاب کو اس اسٹیج کے اوپر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب لیکن ہر پرسن اس اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ نہیں جاتا، اس اسٹیج کے اوپر اسی بندے نے جانا ہے جس نے پریویس اسٹیج کے اندر گرو کیا، جس نے لرن کیا۔ یہاں پہ اس کو کوئی نئی لرننگ کی ضرورت نہیں، یہاں پہ اس کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات سے لوگوں کو بتاتا ہے جی کہ یوں کرنے میں فائدہ ہوگا، یوں کرنے میں نقصان ہوگا، کیونکہ اس نے ایک عرصہ اپنی زندگی کے اندر جو محنت کی تھی آج اس کو ثمرات مل رہے ہوتے ہیں۔ آج اس نے کام کرنا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو سے کروانا ہوتا ہے اور ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے کریں، یہ کام ایسے کریں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ڈکلائن اسٹیج، دا فائنل اسٹیج ان ونز کریئر یوزلی مارکڈ بائی ریٹائرمنٹ۔ یہ آخری اسٹیج ہے کسی بھی پرسن کے کریئر میں، اور یہاں سے ہم کہتے ہیں یہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی پرسن ریٹائر ہوتا ہے۔ بعض کا پرسن ریٹائر ہوتا ہے، بعض کا تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیریو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بعض یہ ہے کہ جہاں پہ اس کا کریئر ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ جاب ختم کر دیتا ہے، تو یہ اس کی ڈکلائن اسٹیج ہے۔ یہ ایک اہم سٹیج ہوتی ہے، لوگوں کو یہاں پہ اپنے آپ کو پھر ریئل لائف کے اندر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، جو لوگ اپنی جاب سے نہ خوش ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو کے خوش ہوتے ہیں، جو لوگ اپنی جاب سے خوش ہوتے ہیں وہ ریٹائر نہ ہونے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ریٹائر ہونے کے بعد پھر پریشانی آتی ہے، انہوں نے پھر اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ان کو آرگنائزیشن کے اندر بینیفٹس ایکچولی مل رہے ہوتے ہیں، ان کی پے بھی اچھی ہوتی ہے، ان کو ہیلتھ انشورنس بینیفٹس ملتے ہیں، تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ریٹائر نہ کیا جائے۔ لوگ بہرحال جو ہیں ان کا پھر بھی یہ انداز ذہن ہوتا ہے کہ انہیں جلدی ریٹائر نہ کیا جائے۔ اب ہے جی لاسٹ ہمارا ٹاپک انہانسنگ یور کریئر، کہ آپ اپنے کریئر کو کیسے انہانس کریں۔ یہ چند پوائنٹس ہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور ان کو اپنی ریئل لائف کے اندر اپلائی کرنا ہے۔ نو یور سیلف، اپنے آپ کو جاننا،
یہ بڑا ہی اہم ایک پوائنٹ ہوتا ہے جی، اپنے آپ کو جاننا، پتہ ہو کہ آپ کس چیز کے لیے بنے ہیں، آپ کس کام کے لیے بنے ہیں، آپ کسی کام کے لیے بنے بھی ہیں یا نہیں بنے، اپنے آپ کو جاننا، جس کام کے لیے آپ بنے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہی کام کرنا۔ ایک بندہ ہے وہ ایگریکلچر میں ترقی کر سکتا ہے، اگر وہ انڈسٹری میں گیا ہوا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جو ہے وہ ٹیچنگ فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ انڈسٹری میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو ٹیچنگ میں آنا چاہیے۔ ایک بندہ ٹیچنگ کے لیے بنا ہی نہیں ہے، وہ دھکے سے اگر ٹیچر بنا ہوا ہے تو اس طرح کے بندے کو جو ہے وہ ٹیچنگ میں نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال اپنے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گرو کریں اور آپ کی ورک پلیس پہ عزت ہو، لوگ آپ کو سلام کریں، لوگ آپ کو پروٹوکول دیں، لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں، وہ وقت کے ساتھ جب آپ کچھ کریں گے تب ہوگی۔ کریں گے کہاں؟ جہاں پہ آپ جس کام کے لیے بنے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے بنے کسی اور چیز کے لیے ہوتے ہیں، جب چلے کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ پھر وہاں پہ کامیاب نہیں ہوتے اور ان کی رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ پھر ہے جی مینیج یور ریپوٹیشن، اپنی ریپوٹیشن کو مینیج کرنا، ایک ریپیوٹ ڈیولپ کرنا اور اس ریپیوٹ کو مینیج کرنا۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ سکسیس آپ کو ایکسیڈنٹلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ایک گڈ ریپیوٹ بنتی ہے لیکن آپ اس ریپیوٹ کو پھر مینیج نہیں کر پاتے ہیں۔ یعنی ریپوٹیشن ڈیولپ کرنا، سیکھتے جانا سیکھتے جانا سیکھتے جانا۔ اگر آپ اف یو ول کیپ آن لرننگ تو یو ول کیپ آن ایکسپینڈنگ ڈے بائی ڈے اینڈ یو ول کیپ آن پروگریسنگ ڈے بائی ڈے۔ بلڈ اینڈ مینٹین نیٹ ورک کانٹیکٹس، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اپنے نیٹ ورک کانٹیکٹس جو ہیں ان کو بلڈ کرنا اور مینٹین کرنا۔ اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے اور خرچ کرنا پڑتا ہے لوگوں کے اوپر۔ آپ کو اگر آپ ان سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، قائم رکھنا چاہتے ہیں تو وقت بھی دینا پڑے گا، وقت بھی آپ کا ایک ریسورس ہے اور پیسہ بھی آپ کا ایک ریسورس ہے، دونوں چیزوں کو آپ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ عزت لوگوں کو دینی پڑتی ہے، لوگوں سے ایک نیٹ ورک ڈیولپ کر کے آپ کو اپنے کریئر کے اندر پھر گرو کرنے میں موقع ملتا ہے۔ مثلا آپ کے دوست ہیں، آپ کے سینئرز ہیں، آپ کے جونیئرز ہیں، اگر آپ ان سے اپنا ایک حلقہ احباب اس طرح سے پیدا کریں گے تو آپ کو اگر کہیں گروتھ کی اپرچونٹی ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا جائے گا۔ کیپ کرنٹ، اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنٹ جو بھی سینیریوز چل رہے ہیں، جو بھی انفارمیشن ہے اس سے اپڈیٹ رکھیں۔ کرنٹلی جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے، جو آج کے دور میں، آج کے وقت میں جو آپ کو صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ بیلنس یور اسپیشلسٹ اینڈ جنرلسٹ کمپیٹنسیز۔ یہ دو طرح کی کمپیٹنسیز ہیں، اسپیشلسٹ اور جنرلسٹ۔ اسپیشل ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص کام کے اندر تخصیص پیدا کرنا، اسپیشلائز ہونا، اور جنرلسٹک ہوتے ہیں جی کہ آپ ایک سے زیادہ کاموں کے اندر آپ صلاحیتیں پیدا کریں۔ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نن۔ اب یہ بھی اچھی بات نہیں کہ اگر آپ بہت ساری صلاحیتیں رکھتے ہیں لیکن ماسٹر کسی میں بھی نہ ہو، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ صرف ایک میں ہی اسپیشلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بات ہی نہیں آتی تو یہ بھی ایک بری چیز ہے۔ تو آپ نے اس کے اندر بیلنس رکھنا ہے تاکہ کسی ایک ہی فیلڈ کے اندر آپ کے لیے جو ہے وہ کریئر کو پرسو کرنے کی اپرچونٹی نہ ہو، ایک سے زیادہ کے اندر آپ اپنے کریئر کو پرسو کر سکیں۔ کیپ یور آپشنز اوپن، اور اپنی آپشنز اوپن کریں۔ جب آپ نے ایک نیٹ ورک ڈیولپ کیا ہوگا، نیٹ ورک بنایا ہوگا، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے تو جب بھی آپ کے لیے کوئی آپشنز آئیں گی تو آپ پھر ہی اپنے آپ کو کوئی آپ کو جو ہے وہ بلائے گا یا آپ اس کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اپنے اندر کوئی صلاحیت نہ پیدا کی ہوئی تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ اور ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کبھی بھی ایک جگہ پہ ٹکنا بھی نہیں چاہیے، ہمیشہ انسان کو ایک ترقی کا جو سفر ہے اس کے اندر چلتے رہنا چاہیے۔ یعنی بعض کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک جگہ پہ رک گئے ہیں تو ایک جگہ پہ رکے ہی رہتے ہیں، ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو اس سے چھوڑنے کا ان کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔